रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं। मैं आपको इस वक्त बता सकता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत हलचल मची हुई है। इस्लामाबाद का एक हिस्सा अमलन रेड जोन में तब्दील हो गया है, जहां पर फ़ौज के गार्ड तैनात हैं और इस हिस्से के अंदर वो बातचीत हो रही है जिस बातचीत से मुमकिना तौर पर तीसरी जंग अज़ीम का मंज़र तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास सुमेरा खान मौजूद हैं, उनसे मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल लूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये बातचीत के आखिरी अदवार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की ईरान और अमेरिका को एक नुक्ते पर लाने के लिए। जो काविशें हुई उसके अंदर पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान ने रूस से भी बात की, पाकिस्तान ने चीन से भी बात की और इस तमाम अमल के ज़रिए इस नुक्ते पर इत्तफाक होता हुआ नज़र आया कि जंग बंदी फौरी तौर पर होनी चाहिए। ईरान की तरफ से जो पैगामात आए उसके बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन फैली, क्योंकि बसा औकात पैगामात जो थे वो मुस्बत थे, बाज़ पैगामात मुस्बत नहीं थे। फिर सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा हमला हुआ, सऊदी अरब ने उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान चूँकि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के ज़रिए लिंक्ड है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर से भी शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इसके ऊपर बयान दिया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बात करके इसके ऊपर बयान दिया। 274वीं कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर अगर आप एलामिया देखें तो उसके अंदर बयान आया और ये कहा कि हमारी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उनको शदीद धचका पहुँचा। उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो हलचल है वो शायद आखिरी कोशिश के इख्तितामी मराहिल हैं। शायद इसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी हाई अलर्ट में चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें बताया गया है कि ये कोशिशें जारी हैं, ये बातचीत का अमल चल रहा है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने भी ये ख़बरें देखी हैं और अहवाल से आप वाकिफ़ हैं। ये फरमाइएगा कि आप हमें इस्लामाबाद की हलचल के बारे में क्या बता सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया तले साहब। और जैसे आपने बताया, जस्ट एडिंग अ बिट टू दैट कि आज रात बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है इस्लामाबाद के लिए नहीं, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के लिए भी। और ये आखिरी अदवार होंगे, एक तरह से ये आखिरी कोशिश होगी। और कोशिश यही की जा रही है कि उस मुहावरे के मिसदाक इफ द शार्क बाइट्स यू डोंट ब्लीड, डोंट ट्राई टू ब्लीड। तो अभी इसके लिए कोशिश यही की जा रही है कि तमाम तर ख़तरों से निमटा भी जाए और कोशिश की जाए कि ख़ित्ते को इस तकलीफ़ से, इस सारी हिजान से, इस हलचल से निकाला जाए जो कि एक जंगी हिजान में तब्दील होने वाली है। और ये सिर्फ एक मजाक की बात नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया मीम वॉर की हद तक नहीं है, ये बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस को दावत देती हुई लग रही है। और पाकिस्तान अपना वो एक राब्ते हो कैसे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख्याल किया जा रहा था कि जेडी वैंस ने आना है और बराह रास्त बात होनी है, वो टेबल भी बिछे हुए थे, 2 मरतबा उन्होंने आना चाहा। ईरान की तरफ से जो बयान आता है उसके बाद वो मामला आगे नहीं चल पाया। इस वक्त राब्तों की कैफियत को अगर आप बयान करें तो कैसे बयान करेंगी? इस वक्त जो शटल डिप्लोमेसी का हम जिक्र करते हैं तले साहब, इस वक्त शटल डिप्लोमेसी जो है वो इन प्लेस है। पाकिस्तान इस्लामाबाद से इस वक्त तमाम तर हॉटलाइंस एक्टिव हैं और ये तमाम तर डिप्लोमेटिक हॉटलाइंस जो हैं वो तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद के माबैन हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि इनको प्रिविलेज डिप्लोमेसी जो है वो प्रिविलेज डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन की हद तक रखा जाए। इनको यकीनन बहुत बड़ी हद तक एक क्लासिफाइड जो है वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में रखा जाएगा। ज़रा सी भी ऊंच नीच जो है वो तमाम तर इस प्रोसेस को सैबोटाज कर सकती है। कोशिशें अभी आपने पिछले 3 दिन में देखी भी कि इसको सैबोटाज करने की कोशिश की गई है। तो इस वक्त इस्लामाबाद की कोशिश है कि जब तक किसी मरहलावार किसी एक डिप्लोमेटिक कंक्लूजन पे हम ना पहुंच जाएं, कोई सीज फायर की डेट ना मिल जाए, तब तक ये भी रिक्वेस्ट की गई है तमाम तर इन्वॉल्विंग जितने भी इनके फॉरेन मिनिस्टर्स काउंटर पार्ट्स हैं कि कोई भी मुल्क अपने तौर पर किसी किस्म का ऐलान ना करे बशमूल ईरान, ताकि इस तमाम तर मरहले को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। तो दिस इज राइट नाउ शटल डिप्लोमेसी, हॉटलाइंस के जरिए राब्ता है और तमाम तर चीजें पिंडी और हॉटलाइंस के जरिए। आपने हॉटलाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मेरे ज़हन में एक इमेज बन रहा है सुमेरा कि आप ऑपरेशंस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, टेलीफोन वहाँ पे चल रहे हैं, ये डेफकॉम्स हैं जो अमूमन इंटेलिजेंस की जो होती है पहुँच उससे मावरा होते हैं, लेकिन चूँकि हॉटलाइंस खुली हुई हैं तो हर कोई एक दूसरे के साथ बात कर रहा है। पैगाम पाकिस्तान के पास आता है, पाकिस्तान आगे पहुँचाता है, वो आपस में बात करते हैं, फिर पाकिस्तान के पास आता है। बीच में चीन और रूस भी इन्वॉल्व हैं। इसमें
آرمی چیف اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں DGISI, ان کے رابطے کے بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں اعلیٰ ترین سول ملٹری سطح پر لیڈرشپ اس تمام تر پروسیس کو دیکھ رہی ہے. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ, وائل اسپیکنگ ٹو انٹرنیشنل میڈیا بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں اس کو بہت بڑی سطح پر ڈیل کیا جا رہا ہے, اسٹارٹنگ فرام دی پوزیشن آف فیلڈ مارشل اینڈ چیف آف ڈیفینس فورسز سید عاصم منیر, پرائم منسٹر اینڈ اوبیسلی NSA, DGISI عاصم ملک. تو یہ تمام تر پروسیس جو ہے اس کو کلاسیفائڈ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس کو کامیابی سے ہمکنار دیکھنا چاہتا ہے وداؤٹ اینی سیبوتاجنگ مٹیریل from any other direction. Obviously اس وقت hostile agencies بھی درپے ہیں کہ اس سارے پروسیس کو کسی طریقے سے رکھنا ڈالا جائے اور پاکستان کی محنت ضائع ہو. بٹ the Pakistan's top military and civil brass جو ہے وہ اس وقت اس تمام تر چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. And the process, اچھا, اس پس منظر میں جو آپ نے بات کی, اس پس منظر میں 274ویں کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی سمیرہ, اور آپ نے اس کا اعلامیہ بھی دیکھا. اگر آپ اس میں سے بڑی خبر نکال کے ہمیں بتانا چاہیں, اعلامیہ تو سب کے پاس موجود ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ تناظر ہم نے بنایا اسلام آباد کے اندر جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے, اسلام آباد کے ذریعے چل رہی ہے, اس تناظر میں جو اعلامیہ ہے اس کی بڑی خبر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر طلعت صاحب بینگ اے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے واضح کیا ہے, اور کور کمانڈر کانفرنس از دی ہائیسٹ ملٹری پوڈیم, کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت کو دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے حرمین شریفین کی وجہ سے تمام پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہے سعودی عرب بھی, اور یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے اب تک بہت تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. اینڈ ونس اگین دا کریڈٹ گوز ٹو پاکستان شٹل ڈپلومسی. آپ نے دیکھا اسحاق ڈار زخمی بھی ہوئے مگر وہ گئے سعودی عرب اور انہوں نے بات چیت کی, چائنا بھی وہ گئے, انہوں نے تو بات چیت کی, اور اسلام آباد میں بھی گیسٹ کو ویلکم کیا. یہ سارا پروسیس اسی لیے تھا کہ پاکستان کی محنت ضائع نہ ہو. لیکن سعودی عرب کے حوالے سے کور کمانڈر کانفرنس کا بیانیہ, ان کی پریس ریلیز بہت اہم ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتا آ رہا ہے, لیکن ایران کے جو اٹیکس ہے سعودی عرب کی پیٹرو کیمیکل اور انڈسٹریل زون کے اوپر, الجبیل کے اوپر, وہ یقیناً قابل مذمت تھے. ان کی مذمت کی گئی ہے اور یہ بھی ایک سٹل میسج دیا گیا ہے, وی آر ان اے ڈیفنس پیکٹ ود سعودی عربیہ, تو ایسا وقت اگر مشکل آیا تو وی ہیو ٹو اسٹینڈ بائی ود آر بریدرن ان سعودی عربیہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ڈپلومیٹک پروسیس کو موقع دیا جائے, اس کو سبوتاج نہ کیا جائے تمام تر حرکات کر کے. سمیرہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی. ہمیں رپورٹ کر رہی تھی اسلام آباد کے اندر ایک اہم ترین ہلچل, وہ ہلچل صرف اسلام آباد سے متعلق نہیں ہے, وہ دنیا کے اندر جو بدترین صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو نقطۂ انتہا کے قریب سے واپس لانے کی ایک کاوش ہے. سمیرہ نے ہاٹ لائنز کا ذکر کیا, سو دا ٹیلیفون لائنز آر بینگ ورکڈ. میں آپ کو اب ادریس علی صاحب کے پاس لے جاؤں گا, صحافی ہیں, واشنگٹن میں رپورٹ کرتے ہیں, رائٹرز کے نیشنل سیکیورٹی کورسپونڈنٹ ہیں, پینٹاگون کو کور کرتے ہیں. ادریس, آپ کا بہت شکریہ. ساری دنیا کا ہم نے رد عمل دیکھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا, آپ نے بھی اس کو بار بار پڑھا ہوگا, جو اس کا پہلا جملہ ہے عام سہل اردو میں کہ آج ایک پوری تہذیب آج رات مر جائے گی اور کبھی واپس نہیں لائی جا سکے گی. نہیں چاہتا کہ ایسا ہو لیکن شاید ایسا ہو جائے. آپ ظاہر ہے ایک سنجیدہ صحافی ہیں اور سنجیدہ معاملات کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں, اس کو آپ کے حلقوں میں ٹویٹ کے اس حصے کو کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ یہ طرح صاحب دیکھیں, کبھی کبھار الزام لگایا جاتا ہے صحافیوں پہ کہ ہم لوگ برا چڑھا کے باتیں بولتے ہیں, مرچی مسالہ لگا کے بولتے ہیں, مگر میں آپ کو یہ واضح طور پہ کلیئرلی بتا دوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو آپشنز دی گئی ہیں اور اگر وہ اپروو کرے تو جو تباہی ہونے والی ہے ایران میں وہ شاید دوسری عالمی جنگ کے بعد کبھی نہیں ہوئی. جو ٹارگٹ سیٹ ہے وہ بریجز ہیں, وہ پاور پروڈکشن فیسلٹیز ہیں, سویلین ٹارگٹس ہیں, اور وہ 4 گھنٹے لگاتار 8 بجے واشنگٹن ڈی سی ٹائم اگر لگا لیں چلتے رہیں گے. تو بہت ہی ایک سیریس سچویشن ہے, بہت ہی کنسرننگ سچویشن ہے. اور یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے یہ آئی تھنک ریئلسٹکلی دیکھنی چاہیے کہ خیر سویلائزیشن کو تو خیر نہیں ختم کر سکیں مگر بہت ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور آئی تھنک میرے خیال سے کیا 6 گھنٹے اب بچتے ہیں, آپٹیمزم کم ہے, مگر یہ ملٹری پینٹاگون کے جو سورسز نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹارگٹ سیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے چکے ہیں اور بس اپروول کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں ادریس جو جہاں پہ پتہ چلا ہے کہ 200 ٹارگٹس سیٹ کیے جا چکے ہیں, اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا وہ تمام کے تمام انفراسٹرکچر ہے. اس کے ساتھ اسیسینیشنز کی ایک پوری کیمپین ہے جو اسرائیل لیڈ کرے گا. اور ایک جو خطرناک ترین بات امکان کی حد تک ہمیں بتائی گئی
اور جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے ڈیمانسٹریٹو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن، یعنی آپ اس کو داغیں گے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن ٹیکٹیکل استعمال کیا ہے۔ یہ اسلام آباد کے جو سفارتی حلقے ہیں یہ مجھے بات بتا رہے ہیں۔ میں ذرا آپ کا تجزیہ اور آپ کی جو معلومات ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں جتنی میری سورسز سے بات ہوئی ہے پینٹاگون میں، وہ کنفرم نہیں کر رہے ہیں کہ ٹیکٹیکل نیوکس کی کانورسیشن بھی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے دیکھیں پاسبل کچھ بھی ہے، مگر یہ اطلاع ابھی تک میرے پاس نہیں آئی ہے اور سورسز نے ابھی تک تو ریجیکٹ ہی کیا ہے۔ مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 200 ٹارگیٹس ایک ہائی نمبر ہے، پورے کیمپین میں ابھی 12-13 ہزار ٹارگیٹس ہو چکے ہیں، تو نمبر از امپورٹنٹ۔ مگر دیکھیں یہ ہٹ کرنے کی کیا بات کریں کہ جو کی فیسلٹیز ہیں جو ایران سویلینز ان پہ ریلائی کرتے ہیں ان کو اگر ہٹ کرنا شروع کریں تو بہت مشکل ہوگی۔ اسرائیل نے کوئی چند گھنٹے پہلے ایران کی ریل روڈس پہ اسٹرائک شروع کر دی ہیں، تو آئی تھنک کوانٹٹی امپورٹنٹ ہے، مگر جو کوالٹی جو ہائی امپورٹنس ٹارگیٹس ہیں نا وہ بھی بہت ہی آئی تھنک کنسرننگ ہے کہ ایوریج ایرانین کو شاید مشکل ہو۔ جو آئی تھنک وار میں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے ویورز کو بھی پتہ ہے، وار کرائم ہوتا ہے، اور جو لینگویج آپ کے پچھلے سوال کی تھی وہ جینوسائڈل لینگویج ہے کہ ہول سویلائزیشن کو میں وائپ آؤٹ کر دوں گا۔ تو یہ آئی تھنک پرابلم ٹارگیٹ نمبر تو ہے ہی ہے، مگر جو ٹائپ آف ٹارگیٹس ہے وہ بھی بہت کنسرننگ ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہر جنگی عمل کے چاہے اس کے پیچھے جتنا بھی ذاتی پاگل پن کیوں نہ ہو یا نفسیاتی پاگل پن کیوں نہ ہو، کچھ اہداف ہوتے ہیں۔ تو چلیں اگر یہ تہذیب کو تباہ کرنے کی دھمکی دے کر 200 350 کے قریب ٹارگٹس کو اگر یہ ہٹ کرتا ہے تو پھر حاصل کیا ہے؟ جو ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ذرا کم ریڈیکلائز ریولوشنری لوگ باہر نکلیں، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے۔ تو میں ذرا اہداف کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ امریکہ کا صدر اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر کیا اہداف اچیو کرنا چاہتا ہے اس حرکت کے بعد اگر یہ کرتا ہے تو؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جنگ انہرنٹلی ایک پاگل پن کا کام ہوتا ہے، اور مگر ایٹ لیسٹ 2003 میں جیسے ہم نے عراق میں دیکھا ایک کنسسٹنٹ لائف تھا، جو جھوٹ تھا جس بنیاد پہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی 2003 میں عراق میں، ایک کنسسٹنٹ جھوٹ تھا۔ اس دور پہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا کہ ایم کیا ہے اور پرپس کیا ہے اور آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیونکہ ایک دن پریزیڈنٹ ٹرمپ جب شروع ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ رژیم چینج کے بارے میں، پروٹیسٹرز کو نکالیں گے، پھر نیوکلیئر ویپنز پہ آیا، اب ایک پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایم یہی ہے کہ وہ ایک سالو کریں پرابلم جو انہوں نے شروع کی تھی۔ اسٹریٹ آف ہارموز تو کھلا ہوا تھا یہ یو ایس اور اسرائیلی اسٹرائک سے پہلے، اب بند کر دیا ایران نے، تو اب ایم میرے خیال سے ایک بہت لمیٹڈ ایم ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولا جائے کسی نہ کسی طرح سے۔ اگین یہ پرابلم ہوتی نہیں اگر یہ جنگ شروع نہیں ہوتی، تو آئی تھنک ایمس بہت ویریڈ ہیں اور ڈفرینٹ ہے۔ اگر اب ان کا مین پرپس یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولا جائے کسی طرح سے۔ بہت شکریہ ادریس صاحب نے ہمیں، حسین حقانی صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کر لیا، ماہر بین الاقوامی امور کے، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں۔ حسین صاحب بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا امکان ہے کہ ایران سے شروع کر لیتے ہیں کہ ایران امریکہ کے صدر کا پاگل پن جو ہے اس کو مس ریڈ کر رہا ہو یا انڈر ریڈ کر رہا ہو؟ میں ان کی رہا تھا جو امریکی صدر کے کر رہے ہیں، ان کی ہر دوسری ایمبیسی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس جاری ہوئے ہیں، ان کی نقلیں اتار رہے ہیں، ان کو میمک کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سے بھی جو ایمبیسی ہے اس کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ جاری کیا گیا، اور جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کیا وہ مس ریڈ کر رہے ہیں جو امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم کل صبح ہی جان سکیں گے کہ کس نے کس کو مس ریڈ کیا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلسل وائٹ ہاؤس سے یہی میسج آ رہا ہے کہ بات چیت جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دوسری سائڈ ابھی تک وہ بات نہیں ماننے کو تیار جو ہم چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مجھے تو تاثر یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ان کا دعویٰ ہے کہ اس کو تکمیل تک پہنچانا آسان نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ بہت بڑی بات کی ہے۔ پوری دنیا کا وہ تجارتی نظام بدلنے والے تھے، نہیں بدل سکے ٹیرفز کے ذریعے۔ پوری دنیا میں وہ اپنے اتحادیوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک نیا نظام لانے والے تھے جس میں امریکہ اپنی مرضی پوری کر سکتا تھا، نہیں کر سکے۔
وینیزویلا میں صدر کو اغوا کر لیا، لیکن نئی حکومت نہیں قائم کر سکی، پرانی حکومت سے ہی گزارا کرنا پڑا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ یوکرین کو چھوڑنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ روس کے ساتھ ان کی دی ہوئی شرائط کے اوپر یوکرین سمجھوتا کر لے۔ نہ یوکرین نے وہ سمجھوتا کیا، نہ روس نے وہ سمجھوتا کیا۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس بار وہ ایک طرح سے پھنسے ہوئے ہیں مخمسے میں، اور مخمسے کا علاج وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ تاثر دیں کہ میں بات کو ایسے برنک تک لے آیا کہ اس کے بعد بات چیت ہوئی، اور میرا خیال ہے یہی ان کا گیم ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اس سے آگے بڑھے تو اس کے نقصانات دنیا کو تو جو ہوں گے سو ہوں گے، ایران کو جو ہوں گے سو ہوں گے، ایران کے عوام کو جو ہوں گے سو ہوں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی حکومت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک حقانی صاحب جو چیز ہے، میں آپ سے عمومی طور تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس نے اہداف سیٹ کیے تھے بہت سارے معاملات کے اوپر ان میں سے ایک کے قریب بھی نہیں جا سکا، لیکن اس کیس میں جو عمل ہے دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا، یعنی بمبارڈمنٹ کرنا، فائر پاور استعمال کرنا، تباہی پھیلانا، اس کی جو لگام ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، یہ وہ کام کر سکتا ہے۔ تو بھلے اس کو ہدف ملے نہ ملے، جس طرح ادریس بتا رہے تھے کہ رپورٹرز جو کنسسٹنٹلی کور کر رہے ہیں اس تمام معاملے کو، وہ بھی اہداف کے بارے میں بالکل پریشان ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ جو عمل ہے تباہی پھیلانے کا، یہ تو کر سکتا ہے، یہ تو اس کے کنٹرول میں ہے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رہے کہ ایسا جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک تھوڑی سی سمجھ بھی ہوتی ہے، یعنی وہ، اس میں فارسی کا مقولہ ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اپنے کام کے لیے ہوشیار ہوتا ہے دیوانہ۔ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کو کل بھی آئے گی، ایک پرسوں بھی آئے گی، تو چلیں اس نے بہت زیادہ بمباری کر لیا اور وہ کر لے گا، لیکن اگر اس بمباری کے بعد بھی اگلے دن پھر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے بیان آ جاتا ہے کہ اچھا جی تو کر لیا آپ نے بمباری، بسم اللہ اب فرمائیے، یا وہ مارے بھی جاتے ہیں تو ان کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا جی آپ نے کر لیا جو کچھ آپ نے کرنا تھا، مگر ہم تو اپنی جگہ قائم ہیں، تو اس کو اب یہ بات سمجھ میں آنی شروع ہو تو گئی ہے کہ جو وہ چاہتا تھا کہ ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے اندر ایران پر اتنی بمباری کر دے کہ اس کے نتیجے میں ایران خود گھٹنے ٹیک دے۔ اگر کوئی گھٹنے ٹیکنے سے ہی انکار کر دے، چاہے کتنا ہی لہو لہان ہو جائے، تو پھر اس کے لیے نئی حکمت عملی بنانی پڑتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ نئی حکمت عملی اس وقت واشنگٹن میں بن رہی ہے، اور اس میں ٹرمپ صاحب خود اس کا حصہ ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا یہ خیال کہ اگر ہم دوسرے کو لہو لہان کر دیں گے تو وہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کہے گا اچھا جی اب بتائیے کہ کیا کرنا ہے تاکہ میری اس کمزور کیفیت جو ہے اس سے میں نکل سکوں۔ لیکن اگر ایران کی طرح، جو ایران نے موقف اختیار کیا ہے، جس طریقے کے ساتھ حالات نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف ایران، یہ جو ان کی بومبنگ کیمپین ہے، یہ بھی بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آ رہی، سارے اہداف ان کو نہیں مل رہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے ایک سپاہی کو، اپنے ایک پائلٹ کو، ویپنز آفیسر کو نکالا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سنا ہے کہ کوئی اور آپریشن بھی کرنا چاہ رہے تھے ایلومینیم نکالنے کا، لیکن اس پروسیس کے اندر ان کے 8 مختلف قسم کے ایسٹس جو ہیں، فضائی ایسٹس، وہ تباہ ہو گئے۔ 2 C-130 تباہ ہو گئے، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے، 2 ان کے لٹل مین ہیلی کاپٹر چلے گئے، اور 2 ڈرونز چلے گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود تباہ کیے کیونکہ یہ گرد میں پھنس گئے تھے، مٹی میں پھنس گئے تھے، دھول میں پھنس گئے تھے، جو بھی ہوا تھا۔ لیکن جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد کو ایکسٹریکٹ کرنے کے اوپر $300-400 ملین کا ساز و سامان تباہ کرنا پڑا یا تباہ ہو گیا۔ اب یہ بات امریکہ میں لوگ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ اور ہم تو صرف ایران کی تباہی کی خبریں سن رہے ہیں، جو امریکن سن رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ کس مشن پہ خرچ ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر اگلے 2-3 دن میں ٹرمپ یہ نہ دکھا سکے کہ اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہے، یا رجیم چینج حاصل ہو رہی ہے، یا اس کے نتیجے میں جو آبنائے ہرمز ہے وہ کھل رہی ہے، یا اس کے نتیجے میں خلیج کے ممالک زیادہ محفوظ ہو رہے ہیں، یا اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ان میں استحکام آ رہا ہے، تو پھر ٹرمپ کے لیے اس کو مستقل جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ بالکل آخر میں جس طرح آپ نے بات کی، مشکلات اس کی زیادہ ہیں، ہم عموماً ایران کے اندر جو تباہی ہوئی ہے، آپ نے صحیح کہا، اس کے اوپر توجہ زیادہ دیتے ہیں، لیکن جو یہ کاسٹ اٹھا رہے ہیں، اور ابھی کچھ کاسٹ آنی شروع ہوئی ہے کہ پر ڈے کاسٹ امریکی ٹیکس پیئر کو کیا پڑ رہی ہے، $1.5 ٹریلین
ڈالرز اس نے مزید مانگے ہیں. $1 ٹریلین پہلے بجٹ میں کلیم کر چکا ہے. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں قانی صاحب, جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اسرائیل کا چینل اس وقت ہم مانیٹر کر رہے ہیں, ایک نے ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے اپنے اسٹوڈیو کے فرنٹ اینڈ کے اوپر کاؤنٹر لگا دیا ہے, ٹائمر لگا دیا ہے کہ اب اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ رہ گئے ہیں. تو ٹرمپ کے اوپر دباؤ بھی ہے کہ بھئی آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے تو ڈیڈ لائن پہ کچھ تو کرنا ہے. تو اسرائیلیوں نے تو کاؤنٹر لگائے ہوئے ہیں. جی وہ اپنی ڈیڈ لائن کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے, اور وہ کہیں گے یہی. یہ میں یعنی میرا یہ گمان ہے, اور میرا گمان کبھی درست ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. میرا گمان یہ ہے کہ وہ آخری منٹ تک جائیں گے اور 8-10-15 منٹ پہلے ان کی طرف سے یہ آئے گا کہ اچھا جی وہ ایران والے میری بات مان گئے ہیں. اور پھر ایران والے بعد میں کہتے رہیں گے کہ ہم نے نہیں مانی تھی, لیکن بس وہ کہہ چکے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں میڈیا میں بات آ چکی ہوگی اور ایک غلط فہمی پھیل چکی ہوگی, اور یہی ان کا طرز سیاست ہے. بدقسمتی سے یہ صرف ان کا طرز سیاست نہیں ہے, یہی جدید طرز سیاست ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ بس یہ ہو گیا, ہم نے کہہ دیا. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ آبادی کا مثلا امریکہ میں میرا خیال ہے 30% ہیں, جو ان کے بالکل مخلص وفادار اور ان پر یقین کرنے والے ہیں. وہ کہیں گے نہیں نہیں اگر ہمارے صدر نے کہا ہے تو یہ درست ہے. باقی ایسا 70% ہوا ہے, چاہے کچھ بھی کہیں. بالکل صحیح ہوا. بہت شکریہ قانی صاحب, آپ نے ہمارا پروگرام جاری ہے. ناظرین, ریڈ لائن میں خوش آمدید. تازہ ترین صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر ابھی بھی ہلچل ہے, کاوشیں جاری ہیں. ہاٹ لائن کے ذریعے ایران کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ رابطے جاری ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن جس کا اسرائیل کے اندر تو چینلز نے باقاعدہ جس کے اوپر ٹائمرز لگا دیے ہیں, وہ کاؤنٹ ڈاؤن امن کی کاوش کے اچھے نتائج کی صورت میں سامنے آئے, جائے کا ایک نئی جنگ شروع ہو جائے. ہمیں ڈاکٹر شیریں مزاری نے جوائن کیا ہے, جو سابق وفاقی وزیر ہیں ماہر بین الاقوامی امور کی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ ابھی ایران کے بارے میں میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر کہا گیا کہ ایران کی جو ریولوشنری گارڈ ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی کافی اسلحہ موجود ہے, میزائلز موجود ہیں, 15,000 20,000 کے قریب 50,000 کے قریب ڈرونز موجود ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی اچھی پوزیشن میں ہیں جنگ لڑنے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران اس طاقت کے پس منظر میں زیادہ ہارڈ لائن لے رہا ہے, یا یہ بھی ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے کہ اس قسم کی معلومات کو سامنے رکھ کر مزید کنسیشنز لی جائیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اے بٹ آف بوتھ, دونوں. ایک تو وہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے, اور میرا خیال میں یہ جو ابھی ریسنٹ ڈاؤننگز ہوئی ہیں امریکن C-130 اور ہیلی کاپٹرز کی, اس سے جو دھچکا لگا ہے ٹرمپ کو کچھ گھنٹے, بلکہ وہ چپ بھی ہو گیا تھا سوشل میڈیا سے, وچ واز اے بگ تھنگ فار ٹرمپ. تو میں سمجھتی ہوں ایران نے اب یہ دیکھا ہے کہ اب جو تھریٹ آئی ہے ٹرمپ کی طرف سے, ایکسیپٹ کہ obviously ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں, اس کے علاوہ میرا خیال میں ان کے پاس انف ویپن سسٹمز ہیں جس سے وہ جوابی کارروائی کر سکیں گے. اب لوگوں کو خوف یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ اتنا ڈیسپریٹ ہو گیا ہے اور کچھ پاگل بھی ہوا ہے کہ وہ کوئی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن نہ استعمال کر دے. اور اگر ٹیکٹیکل کرتا ہے, دیکھیں ٹیکٹیکل کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب اس کی وہ کیپیسٹی کم ہے نا, 1 to 100 کلو ٹن تقریباً ٹیکٹیکل ویپن آپ کہہ سکتے ہیں. اور نارملی ٹیکٹیکل ویپن چھوٹے رینجز کا ہوتا ہے, اگینسٹ ٹروپس, اگینسٹ ملٹری ٹارگیٹس, اسٹریٹجک نہیں ہوتا جو آپ شہروں کو اڑائیں, بزنس سینٹرز کو اڑائیں. اب تک تو اسرائیل اور امریکہ سویلین انفراسٹرکچر کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت خوفناک ایسپیکٹ ہے کہ امریکہ پھر سے ایٹمی ہتھیار نہ استعمال کرے. ایک واحد ملک ہے امریکہ جس نے پہلے بھی ورلڈ وار 2 میں جاپان کے خلاف 1 نہیں 2 نیوکلیئر ویپنز ڈالے تھے جب جاپان آلریڈی سرنڈر کرنے والا تھا. تو امریکہ کی یہ ہے ایک ٹریک ریکارڈ جو کہ خطرناک ہے, اور اس کا احتیاط کرنا چاہیے. اس واسطے اگر مذاکرات
امارات میں کچھ پریشر یا کوئی ہلچل زیادہ ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا، آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر کی بات کی، میں ابھی واشنگٹن میں رائٹرز کے جو سیکیورٹی کورسپونڈنٹ ہے ادریس علی، ان سے بات کر رہا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی شنید میں ایسی کوئی کنورسیشن پینٹاگون میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ میں ایک تہذیب کو تباہ کر دوں گا اور 100 سال تک وہ ریوائیو نہیں ہوگی، بھلے دھمکی ہو، اور ٹریک ریکارڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو وہ سنجیدہ ایک معاملہ بن جاتا ہے۔ یہ اگر استعمال ہوتا ہے اس قسم کا کوئی ویپن، تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں تباہی کے علاوہ؟ ارد گرد کے ممالک کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ جو نیوکلیئر دوڑ میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب دروازے کھل جائیں گے، پھر تو کسی کا کوئی ہاتھ نہیں روک سکے گا۔ بالکل بالکل، یہ اگر ہو گیا نا تو لانگ ٹرم میں میرا نہیں خیال، خاص طور پہ مسلم ممالک وہ ایٹمی ہتھیار اگر نہیں ایکوائر کریں گے، ان کا بھی پھر حشر وہی ہوگا اگر اس نے استعمال کیا۔ آلریڈی لوگ کہتے ہیں کہ ایران کو چاہیے تھا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنا لیتا۔ نارتھ کوریا کا دیکھیں نا، نارتھ کوریا نے جب سے نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ کیا، امریکہ کی شور ادھم پہلے جو مچتا تھا، اب امریکہ چپ کر کے برداشت کرتا ہے۔ وہ میسائلز ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کو تھریٹن کرتے ہیں، امریکہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اگر اس طرح ہوتا رہا تو میں سمجھتی ہوں کہ جو این پی ٹی نان پرولیفریشن ٹریٹی رہ سے گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو نہیں سوچے گا کہ ہمیں ایٹمی ہتھیار رکھنے چاہیے، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ روگ اینٹی اسرائیل کے پاس آلریڈی ایٹمی ہتھیار ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت زیادہ آپ ایک سر عام پورا جو نظام ہے نیوکلیئر ویپن کو کنٹرول کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا، پھر تو کوئی ریسٹرکشن نہیں رہے گی۔ اچھا، اس طرح اگر ہم نیچے آ جائیں، 13,000 کے قریب ٹارگٹس آلریڈی امریکہ نے ہٹ کیے ہیں۔ سویلین انفراسٹرکچر جس طرح آپ نے فرمایا، اس کی کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے جس کے اوپر حملے نہ ہوئے ہوں۔ اسرائیل اس کے علاوہ حملے کر رہا ہے۔ اب ڈیڈ لائن ختم ہونے تک اگر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحبہ، اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بھی چلے ہم امیجن کر لیتے ہیں وہ نہیں استعمال کرتا، تو وہ کیا ایسا کرے گا کہ 13,000 حملوں سے جو نہیں حاصل کر سکا وہ حاصل کر پائے، یا کم از کم ڈیمانسٹریٹ کر پائے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے؟ تو اس کے علاوہ وہ کیا ویپنز استعمال کر سکتا ہے، اور کیا کیا ٹارگٹس اس کے سامنے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کے پاس کچھ رہ نہیں گئی چیز جو اس نے نہیں، کوئی حربہ نہیں رہا جو اس نے استعمال نہیں کیا۔ میں سمجھتی ہوں بس اگر وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہی کریں گے تو لگاتار اکٹھے میس بومنگ کریں گے، اور اس میں غالباً وہ کیا کہتے ہیں بشیر جو نیوکلیئر پلانٹس پہ ڈائریکٹ ہٹ کریں گے۔ اگر وہ کیا، آپ بشیر کی لوکیشن دیکھیں کدھر ہے، تو اس کا سارا جو ملبہ ہے جو باہر سارا نکلے گا وہ گلف کنٹریز پہ جا کے لگے گا۔ تو یہ بھی خیر ٹرمپ تو سوچ سمجھتا ہی نہیں، جو اس کے دماغ میں آتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسکولوں کو انہوں نے بم کیا ہے، ہسپتالوں کو۔ مجھے خود نہیں سمجھ آتی، اب سارے پل گرا دیں گے، ایرانی قوم پلوں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ آئیں۔ میں کہتی ہوں ایرانی قوم کا جو نیشنل جذبہ ہے نا اپنے ملک کو بچانے کا، دیٹ از ایبسلیوٹلی امیزنگ۔ بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے ہر حربہ تو استعمال کر لیا ہے سوائے ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک نیوکلیئر ہتھیار کے۔ تو مجھے نہیں خود سمجھ آ رہی کہ اور لوگ ماریں گے اور سویلین انفراسٹرکچر جو رہ گیا ہے تباہ کریں گے، بشیر کا نیوکلیئر پلانٹ یا اور نیوکلیئر پلانٹس پہ اٹیک لگاتار کریں گے۔ خرک آئلینڈ پہ آلریڈی وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ بوٹس آن دا گراؤنڈ وہ پیراٹروپرز بھیجیں گے۔ اگر وہ بھیجے تو میں آپ کو بتا دوں باڈی بیگز امریکن باڈیز کی جائیں گی۔ ابھی تک امریکہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگ ان کے مرے ہیں، یہ جو جہاز ان کے گرے تھے۔ بالکل آخر میں ایران کے لیے اس تمام معاملے میں سے نکلنے کے لیے باٹم لائن، ورکیبل باٹم لائن کیا ہو سکتی ہے؟ ایک یہ، اور ساتھ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امریکہ کے لیے اس تمام مدے سے نکلنے کے لیے
باٹم لائن کیا ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم نکل سکیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس میں رول بہت پلے کر سکتا ہے اگر گلف کنٹریز کو ایران کے ساتھ بٹھا کے اسٹریٹس آف ہارموز کا ایک ورکیبل فارمولا نکال لیں جس میں چارج کریں. سوئس پہ بھی چارجز لگتے ہیں, سوئس کنال, پینما وغیرہ میں, اور ایک ورکیبل ریلیشن شپ کر کے ہارموز کو کھولیں. ہارموز تو بند ہوا ہے جب امریکہ نے جنگ شروع کی ہے, پہلے تو کھلا تھا. اور دوسرا ایران کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لے, خاص طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ, کہ وہ ٹارگٹ نہیں کرے گا ان ممالک کو, تاکہ ریجنل کوئی سیکیورٹی آ جائے. تو یو اے ای غالباً کا علیحدہ پوزیشن ہے بٹ وہ آئسولیٹ ہو سکتا ہے. باقی تو ممالک سے یہ ریجنل بات چیت اگر پاکستان کروا دے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. امریکہ کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی آپ جنگ کو بند کرو, آپ اسرائیل کو سنبھالو, لیبنان کو تباہ کر دیا ہے, سب ایران پہ تو فوکس ہے, لیبنان پہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اسپیشلی شیعاز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم اسرائیل کی بات نہیں کرتے, لیکن اگر اسرائیل جنگ نہیں روکتا تو کہاں سے امن آئے گا, مجھے آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ. ذکر کیا تھا کہ ایرانی اپنے پلوں کے گرد انہوں نے حصار بنانے شروع کر دیے ہیں. یہ آپ ویڈیو دیکھیے گا ناظرین کہ ایرانی اپنے پلوں کے بارے میں کیا پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ٹویٹ ٹرمپ کی, اس کے اوپر رد عمل کافی آئے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ ایک پوری تہذیب آج رات مر جائے گی اور کبھی واپس نہیں لائی جا سکے گی. اس کے اوپر ٹیلر گرین جو فارمر کانگریس وومن ہے اور ایک وقت میں بہت بڑی ٹرمپ کی حمایتی تھیں, انہوں نے کہا کہ امریکہ پر ایک بھی بم نہیں گرایا گیا, ہم ایک پوری تہذیب کو ختم نہیں کر سکتے, یہ برائی اور دیوانگی ہے. دیوانگی بھی ہے اور برائی بھی ہے, لیکن امریکیوں نے خود ہی 2 مرتبہ الیکٹ کی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.